अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान आवर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद, और हम आज के प्रोग्राम में मोहम्मद आसिफ भली साहब, जो पेशे के एतबार से एक वकील हैं और इसके अलावा कॉलम निगारी इनका ना सिर्फ ये कि एक मशगला कह लें बल्कि एक मिशन के तौर पर उसे करते हुए नज़र आते हैं। तहरीक पाकिस्तान हो, नज़रिया पाकिस्तान हो, और पाकिस्तान के कायद आज़म अल्लामा इकबाल से जुड़े हुए मौज़ूआत ख़ास तौर पर भली साहब की जो तहरीर और इनकी सोच का महवर रहते हैं। और इदारा नज़रिया पाकिस्तान इनकी इस फ़िक्री जो काविश है उससे भी मुस्तफ़ीद होता रहता है, और हम शुक्रगुज़ार हैं कि आज इन्होंने हमें वक्त दिया है। अस्सलाम वालेकुम भली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। और भली साहब के हवाले से माशाल्लाह इनका तारफ़ तो बहुत भरपूर है, लेकिन इन्होंने दर्जन भर से ज़ायद अभी तक किताबें तहरीर की हैं, जिनमें जमहूरियत से मुलाकात, सियासतदान, चौथे स्तून से मुकालमा, सियासत के रूबरू, शेर के 100 रंग, यानी जहाँ सियासी और तहरीक के पाकिस्तान के मौज़ूआत पर आप कलम उठाते नज़र आते हैं, वहीं पर शायरी के इंतखाब और इस हवाले से अशार का दफ्तर खुला, इंतखाब गज़लियात मीर, सदी की मुंतखब गज़लें, मैंने शायरी को देखा है, इस समेत का मेरे कायद का नज़रिया और चराग़ मुस्तफ़वी। इस एतबार से मोहम्मद आसिफ भली साहब एक गुनागो शख्सियत की हामिल मुसन्नफ़ के तौर पर मुआशरे में जाने जाते हैं। गुज़श्ता दिनों करारदाद मकासद के हवाले से एक मौक़र रोज़नामे के अंदर एक खामखा की बहस का आगाज़ कर दिया गया, और बल्कि उसे शरारत कहिए जिसे करने की कोशिश की गई, लेकिन जो तहरीक पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, जो नज़रिया पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हल्के हैं, उन्होंने फ़ौरी तौर पर इसके ऊपर अपने रद्द अमल का इजहार किया, और करारदाद मकासद के हवाले से फैलाई जाने वाली जो कन्फ्यूजन है, जो इबहाम है और जो एक मनफी प्रोपेगेंडा है, उसको वहीं पर उसका कलाकमा किया। और मोहम्मद आसिफ भली साहब इस हवाले से उस दस्ते में सफ़े अव्वल में मौजूद रहे कि जिन्होंने इस मज़मूम हरकत को फ़ौरी तौर पर उसकी मज़म्मत की और उसका भरपूर जवाब दिया। करारदाद मकासद के हवाले से हम इन्हीं से गुफ्तगू करेंगे कि करारदाद मकासद क्यों ज़रूरी है और उसके हवाले से बार बार ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है। भली साहब जी बिल्कुल, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? गुजारिश ये है कि करारदाद मकासद पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जी, अगर उसको दूसरे अल्फाज में बयान किया जाए तो वो नज़रिया पाकिस्तान है। वाह। और नज़रिया पाकिस्तान पाकिस्तान की असास है। पाकिस्तान के दस्तूर का इस वक्त करारदाद मकासद इंटेग्रल पार्ट है। जो सेकुलर हरके हैं वो करारदाद मकासद के हवाले से उनका जुज़बुज़ होना या करारदाद मकासद के ख़िलाफ़ बेसरोपा की बातें करना तहरीरी तौर पर या तकरीरी तौर पर, ये उनका एक मुस्तकिल वतीरा है। और उसमें एक इख्तिसार से मैं बयान करूँगा कि उनका नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान के साथ इस्लाम का रिश्ता नहीं होना चाहिए। करारदाद मकासद को वो इस्लाम के मुतरादिफ समझते हैं, क्योंकि करारदाद मकासद यहाँ से उसका आगाज़ होता है कि पूरी कायनात का गैर मशरूत हाकिम मुतलक अल्लाह ताला की ज़ात है। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो ज़रा करारदाद मकासद को एक दफ़ा पढ़ दूं, जी ज़रूर, ताकि सुनने वालों को इस हवाले से वजाहत रहे कि भाई कुरान करारदाद मकासद का मतन कि अल्लाह तबारक व तआला ही कुल कायनात का बिला शिरकत गैर हाकिम मुतलक है। उसने जमहूर के ज़रिए मुमलकत पाकिस्तान को जो इख्तियार सौंपा है वो उसकी मुकर्ररा हदूद के अंदर मुक़द्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मजलिस दस्तूर साज ने जो जमहूर पाकिस्तान की नुमाइंदा है, आज़ाद व ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए एक दस्तूर मुरतब करने का फ़ैसला किया है, जिसकी रूह से मुमलिकत अपने इख्तियारात व इक़्तिदार को जमहूर के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी, जिसकी रूह से इस्लाम के जमहूरियत, हुर्रियत, मुसावात, रवादारी और अदल इमरानी के असूलों का पूरा इत्तबा किया जाएगा, जिसकी रूह से मुसलमानों को इस काबिल बना दिया जाएगा कि वह इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत में दर्ज इस्लामी तालीमात व मुक़्तज़ियात के मुताबिक तरतीब दे सकें।
جس کی روح سے اس امر کا قرار واقعی اہتمام کیا جائے گا کہ اقلیتیں اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھنے، عمل کرنے اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دینے کے لیے آزاد ہوں، اور جس کی روح سے وہ علاقے جو اب تک پاکستان میں داخل یا شامل ہو جائیں ایک وفاق بنائیں گے، اور صوبوں کو مقررہ اختیارات و اقتدار کی حد تک خود مختاری حاصل ہوگی، بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی، اور ان حقوق میں جہاں تک قانون و اخلاق اجازت دیں، مساوات، حیثیت و مواقع کی نظر میں برابری، عمرانی، اقتصادی اور سیاسی انصاف، اظہار خیال، عقیدہ، دین، عبادت اور جماعت کی آزادی شامل ہوگی۔ اقلیتوں اور پسماندہ و پست طبقات کے جائز حقوق کے تحفظ کا قرار واقعی انتظام کیا جائے گا، نظام عدل گستری کی آزادی پوری طرح محفوظ ہوگی، اور آخر میں یہ کہ وفاق کے علاقوں کی سیانت، آزادی اور جملہ حقوق بشمول خشکی اور تری اور فضا پر سیانت کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، تاکہ اہل پاکستان فلاح و بہبود کی منزل پا سکیں اور اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز و ممتاز مقام حاصل کریں، اور امن عالم اور بنی نوع انسان کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ ہے جی کل متن۔ جی حامد صاحب، یہ بڑا اچھا کیا آپ نے اس کا متن پڑھا، جی، لیکن اس کے مکمل متن سے ان کو اختلاف نہیں ہے، جن حصوں سے اختلاف ہے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو آغاز جہاں سے ہوتا ہے کہ خاک میں مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جی ٹھیک ہے، اور جمہور کے منتخب نمائندوں کے ذریعے پاکستان کا نظام چلایا جائے گا، اور جمہور کے منتخب نمائندے اور خود جمہور، جی ان کا جو اختیار و اقتدار ہے وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر ہوگا۔ بچا اب ان کو اللہ کی قائم کردہ حدود سے اختلاف ہے، یہ میں کسی ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے نہیں بات کرتا کہ میں انہیں کوئی اسلام کا دشمن قرار دیتا ہوں، میں نے تو اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ جو اس سے اختلاف کرتے ہیں، میں ان کا نام یہاں لینا نہیں چاہتا، جو بھی دوست ہیں محترم ہیں، وہ شاید ہم سے بھی زیادہ بہتر مسلمان ہوں، لیکن اسلام کے حوالے سے ان کا کنسیپٹ عجیب و غریب ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں حامد صاحب کہ اسلام جو ہے انفرادی طور پر تو ہماری رہنمائی کرے گا پاکستان میں، لیکن ریاست کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہونا۔ یہ دوبارہ سمجھائیں، یعنی میری ذاتی زندگی میں تو اسلام کا عمل دخل ہوگا، جی، لیکن اجتماعی زندگی، جی جی قومی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل کوئی نہیں عمل نہیں، مطلب یہ بنیادی بات، یہ بنیادی بات۔ اچھا، یہ اتنی مذاق خیز بات ہے، میں دو طرح سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور میں یہ بطور مسلمان اپنی ذاتی بات نہیں کرتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں بانی پاکستان کو کوٹ کروں گا آگے چلتے ہوئے، آگے اس بات کو بڑھاتے ہوئے، کہ قائد اعظم نے تحریک پاکستان مسلسل جس بنیاد پر مطلب آغاز سے لے کر جب تک پاکستان بنا اور پھر قیام پاکستان کے بعد مختلف مواقع پر ان کی تقاریر کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کا یہ بیلیف تھا کہ اسلام جو ہے وہ کوڈ آف لائف ہے۔ اچھا جی، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کمپلیٹ کوڈ۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں وہ یہاں تک کہتے تھے، ایک بڑے سخت لفظ ہیں، آپ حیران ہوں گے، کہ سوائے جوہلا، سوائے جوہلا سب لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ابو جہل مرے نہیں ہیں ابھی، جی 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 موجود ہیں ماشاءاللہ جی، بلکہ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابو جہل کا جو نیا ایڈیشن ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ابو جہل کا اسلام کو نہ ماننا، اس کی جہالت تو یہ ہے کہ اس نے اسلام کو نہیں مانا۔ بالکل، جو اسلام کو مان کر کہتا ہے کہ اس کا اجتماعی زندگی سے تعلق نہیں ہوگا، ظاہر ہے اس کی جہالت اس لیے خطرناک ہے کہ وہ لبادہ اس کا اسلام کا ہے، لیکن وہ بات اسلام کے مخالف، اور قرآن نے ایسے لوگوں کا بڑا واضح جی جی تذکرے کیے ہوئے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو وہ ان کا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اچھا پھر وہ جو بات رہ گئی کہ انفرادی، ہاں جی، اب یہ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے یہ کنسیپٹ ہی بڑا غلط ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس میں اجتماعیت کی رہنمائی کے لیے، اجتماعی زندگی کی رہنمائی کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اجتماعیت سے آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب اجتماعیت، قوم یا جی 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 اجتماعیت سے ملک ہے، ملک کے 22-23 کروڑ لوگ ہیں، ان کو اسلام کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا۔ جی 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 میں ذاتی طور پہ چاہوں تو چلوں یا نہ چلوں؟ میں یہ اس کو اس طرح بھی کر لیتا ہوں کہ آپ کی ذات عبادات کی حد تک اسلام کو وہ محدود سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عملی زندگی جو ہماری ہے، پریکٹیکل جو کلیکٹیو زندگی ہے، اس کی رہنمائی کے لیے اسلام میں کچھ موجود نہیں ہے۔
ایک تو بات یہ ہے. اچھا اب میں ایک اور طرح سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم انفرادی طور پر قرآن و سنت کے پابند ہو جائیں تو سارا ہماری انفرادیت اجتماعیت میں ڈال جائے تو آٹومیٹکلی پھر بھی ہم قرآن و سنت کے وہ ڈھانچے میں ڈال گئے. اچھا اب وہ جو بات کر رہے ہیں ان کا نقطہ نظر جو ہے کہ اسلام کے حوالے سے میں یہ اجتماعی میں ذرا اور اسی میں اقبال نے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ملت کے مقدر کا تو ملت کا تصور تو فرد سے نکلے گا. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام وہ جو میں اجتماعیت کے حوالے سے پہلے کلیئر کر دوں کہ اجتماعی زندگی کے حوالے سے دیکھیں اب سود کی حرمت ہے اسلام میں. اب جو سود کی حرمت ہے اسے ریاست نافذ کر سکتی ہے. یعنی ایک معاشی نظام جو ہے جب معاشی نظام بیسڈ ہوگا بہت بڑی آپ نے بنیادی بات یہ ایک سود سے پاک اسے ریاست نافذ کر سکتی ہے فرد نافذ نہیں کر سکتا. اسی طرح میں اسلامی سزاؤں کی بات کر لیتا ہوں جو حد ہے اسے بھی نافذ جو ہے وہ ریاست کر سکتی ہے انفرادی طور پر. تو ہم کسی کو اور حدود کا جو پورا آرڈیننس ہے وہ اسی لیے ریاست نے اس کو وضع کیا اور اسے نافذ کیا. اسے نافذ کیا. اور دوسرا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اجتماعی زندگی کی رہنمائی کے لیے سود کی حرمت یہ سزائیں. اچھا پھر وراثت کی بات آ جاتی ہے. بالکل. اور اس میں جو ہمارے وراثت کے احکامات ہیں اجتماعی زندگی یہ ساری میں آپ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہماری اجتماعی زندگی سے ریلیٹڈ ہے اور فرد کی زندگی سے نکل کر اجتماعیت کی طرف جاتی ہے. جی. اور دوسری یہ ہے کہ ایک بڑی اچھی بات کسی رائٹر نے کہی کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ فرد کے طور پر تو ہم ہندوستان میں بھی کلمہ پڑھتے تھے. ریاست اجتماعی طور پر کلمہ طیبہ پڑھے تو اسے پاکستان کہتے ہیں. ریاست اجتماعی طور پر کلمہ طیبہ پڑھے تو اسے ہم پاکستان. ورنہ انفرادی طور پر تو آج بھی پڑھ رہے ہیں. یہ بھی بات علامہ اقبال نے کہی کہ ہند میں ملا کو جو سجدے کی اجازت میں یہ شعر نہیں پڑھ رہا ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یعنی انفرادی طور پر جو بھی ہندوستان میں مسلمان موجود ہیں عبادات بھی وہ کر رہے ہیں حج پر بھی جا رہے ہیں اور روزے بھی رکھ لیں لیکن ان کی اجتماعی زندگی دیکھیں اس حد تک یہ پھر قائد اعظم کی بھی الفاظ ہے کہ وہ وہاں گائے کو ذبح نہیں کر سکتے. جو چیز حلال ہے ان کے لیے جس کو حلال کے طور پر ہم کھا سکتے ہیں ذبح کر سکتے ہیں وہ ہندوستان میں ایسا اگر کو کرے تو وہ مطلب ہندو فاشزم کا شکار ہوگا. وہ قتل کر دیا جائے گا وہ مطلب زندگی سے محروم کر دیا جائے گا. یعنی وہ اپنی اجتماعی زندگی کے ساتھ اس چیز کو مطلب نافذ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. بھلی صاحب اس حوالے سے جو ناقد ہیں وہ کہتے ہیں کہ قومی شناخت کی تشکیل میں کھنڈت اس کی وجہ سے پڑ گئی. یہ جو قرارداد مقاصد کو آئین دستور کا جو حصہ بنا دیا گیا تو یہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ قومی شناخت یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ بلا تفریق مذہب وہ ایک قوم ہے. جہاں تک ایک قوم کے حوالے سے میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام شہری جو ہیں ان کی مساوی حیثیت ہے لیکن ہم ایک قوم کے نام پر یا ایک قوم جو جس کو وہ قومی شناخت کہتے ہیں نام نہاد ان کا جو نقطہ نظر ہے اس پر اسلام کو تو قربان نہیں کیا جا سکتا. ہم اسلام کے تابع اقلیتوں کے ساتھ رواداری مساوات برابری کا یہ سلوک یہ جو کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور میں آپ کی بات کو تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس قسم کی کوئی تفریق اپنی تحریر کے ذریعے یا اپنی تقریر کے ذریعے تقسیم کی یہ بات کریں اقلیت اور اکثریت کا فرق بتانے کی کوشش کریں تو آپ تو خود ایک پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج کل مودی کر رہا ہے ہندوستان کے اندر جہاں سیکولرزم کا نعرہ لگا جسے انہوں نے اپنے آئین کا حصہ بنایا. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہندوستان کے حوالے سے دوبارہ ذرا دہرائیے. یہی میں نے کہا کہ جو اپنی تحریر اور تقریر میں اس قسم کی تقسیم پیدا کرتے ہیں اقلیت اور اکثریت کے تذکرے ایسے کر کے ان میں اور مودی میں کیا فرق رہ گیا جو ہندوتوا کی پالیسی چلا؟ گزارش یہ ہے کہ جو ہندوستان میں مودی صاحب کا نقطہ نظر ہے وہ تو ان کا جو نام نہاد سیکولرزم ہے اس کی وہ دھجیاں بکھیر رہے ہیں. جنازہ نکل گیا بلکہ جنازہ بھی نکل گیا اور اس کی ساری سیاست کی بنیاد مسلمانوں کے ساتھ نفرت ہے اور ہندوؤں میں اس کی مقبولیت کی وجہ بھی ہے. اور آپ سے میں بات رکھوں کہ ٹائم میگزین نے اسے ڈیوائیڈر ان چیف لکھا تھا. اللہ اکبر. بالکل صحیح ہے بالکل صحیح. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو قومی شناخت کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں اس قومی شناخت کے حوالے سے
یہ بلکہ آج بھی نظریہ پاکستان کی تائید ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کا اجتماعی طور پر وہاں طرز عمل ہے. اور ہندو جس جماعت کو بار بار منتخب کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جتنی نفرت مودی کے دل میں ہے، جتنی نفرت اس کی زبان پر ہے، یہ دل اور زبان کا جو مطلب سمجھ لیں کہ اس معاملے میں اشتراک ہے، نفرت انگیز گفتگو اور دل میں بھی ہوئی جذبات، یہ اس کی مقبولیت کی بنیاد ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہی ہندوؤں کی اجتماعی نفرت ہے جس نے بالآخر مسلمانوں کو اس سوچ پر مجبور کیا کہ وہ پاکستان کی صورت میں ہی اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، اپنی ثقافت پر عمل کر سکتے ہیں، اپنی تہذیب پر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ آج کے ہندوستان کو دیکھ کر یہ بات بڑی واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے. لیکن یہ جو ناقد ہیں ان کو نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کے کردار سے کیا پرابلم ہے؟ سر کے اکبر نام لیتا تھا خدا کا اس زمانے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیاقت علی خان صاحب تک پہنچنے سے پہلے ہم کیوں نہ قائد اعظم کی بات کریں. بسم اللہ. وہی شخص جو وہ کھنڈت والے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا میں عقیدت مند. آئیے بات کر لیتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو عقیدت ہے ان کے دل میں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ 8 مارچ 1944 قائد اعظم نے فرمایا، یہ چند سطور میں اگر پڑھ دوں تاکہ ضرور. اس میں انہوں نے فرمایا قائد اعظم نے کہ اور یہ کہاں شائع ہوا تھا؟ یہ جی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 8 مارچ 1944 کا خطاب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اگر اشاعت کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ بزم اقبال نے 4 جلدوں پر مشتمل قائد اعظم کی تقاریر کو انگریزی میں بھی شائع کیا اور اردو میں بھی شائع کیا. ٹھیک ہے. یہ تو ان کتابوں بھی موجود ہے. ویسے بھی متفرق قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں تو کیا اس میں کہتے ہیں؟ جی وہ بتائیے ذرا. انہوں نے یہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے غور کیا کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرکہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کیا تھی؟ تقسیم ہند کے مطالبہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی نہ انگریزوں کی چال. یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. ارے واہ. اسلام خود مطالبہ کر رہا ہے کہ پاکستان ہونا چاہیے. کیا بات ہے. جو اسلام کے مطالبے پر پاکستان بنا ہے اس پاکستان کا اسلام کے ساتھ رشتہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے سیکولر حضرات کا نقطہ نظر. اب یہ لیاقت علی خان ہی ہے، یہ قائد اعظم نے کہا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات میں خود ایک آپ کی طرف سے بڑے ہی مطلب ریلیونٹ سوالات آ رہے ہیں، اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اپنے طور پر کہ ان کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ یہ قرارداد مقاصد قائد اعظم کی وفات کے بعد کیوں منظور کی. ہاں جی، یہ بھی ایک ان کی طرف سے اعتراض. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ قائد اعظم اپنی وفات تک کیا کہتے رہے، اس کو بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا غور فرمائیں کہ لیاقت علی خان کی بات نہیں ہے. جو دستور ساز اسمبلی کے 21 کے قریب مسلمان ممبر تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں سے تعلق رکھنے والے، سب وہ لوگ تھے جنہوں نے قائد اعظم کی قیادت میں تحریک پاکستان میں حصہ لیا. وہ منتخب لوگ تھے. پہلی دستور ساز اسمبلی یہ انہوں نے متفقہ طور پر، متفقہ ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی اختلاف کیا وہ ہندو تھا، غیر مسلم تھا. اور ظفر اللہ خان قادیانی نے قادیانی ہوتے ہوئے بھی قرارداد مقاصد کی تائید کی. یعنی ظفر اللہ خان قادیانی ان نام نہاد مسلمانوں کے مقابلے میں اس کی سوچ دیکھیں کہ اسے قرارداد مقاصد سے اختلاف نہیں تھا، یا اس کے ہاں ریاست کا تصور کتنا واضح تھا. جی واضح. اس کا اچھا ایک اور چیز ہے اور چھوڑیں، جب خدا نہ خواستہ یہ سقوط مشرقی پاکستان ہوا تو اندرا گاندھی نے کہا کہ یہ وہ نظریہ بات ہے. بالکل ان کا یہی تھا. یعنی وہ بات اندرا گاندھی کو پاکستان کے علاقے یا جغرافی کی بات نہیں، اس نے نظریے پر حملہ کیا اور یہ بھی نظریے پر حملہ کرتے ہیں. یعنی یہ اندرا گاندھی کی سوچ کے پیروکار یہ لوگ ہیں. سیدھی سی بات. اب میں دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنا یہ ان کی زندگی کے بعد، اب قائد اعظم نے فرمایا تھا، یہ ان کا خطاب میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، جو انہوں نے فروری 1948. اچھا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ فروری 1948 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 11 اگست کے بھی بعد تقریر ہے، 14 اگست کے بھی بعد تقریر ہے. پاکستان کو قائم ہوئے کو تقریباً 6 ماہ ہو چکے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے امریکہ کے عوام سے ریڈیو پر گفتگو کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا، میں زبانی بھی عرض کر دیتا ہوں، قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کا جو دستور ہے وہ دستور ساز اسمبلی نے بنانا ہے. اچھا جی. اس کی حتمی شکل کیا ہے
میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، ارے واہ، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ جمہوری ہوگا اور اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا. یہ قائد اعظم فرما رہے ہیں، یعنی ایک جمہوری ہوگا اور اسلامی اصولوں پر. اور اسلامی اصولوں پہ مبنی ہوگا. اور حامد صاحب ایک خاص بات ہاں جی، کہ ایک جمہوری دستور ہوگا جو اسلامی اصولوں پر مشتمل ہوگا. ان اصولوں کا ہماری عملی زندگی پر اطلاق آج بھی اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوا تھا. ارے واہ واہ واہ. اسلام اور اس کے نظریات سے ہم نے جمہوریت کا سبق سیکھا ہے. اسلام نے ہمیں انسانی مساوات، انصاف اور ہر ایک سے رواداری کا درس دیا. ہم ان عظیم الشان روایات کے وارث اور امین ہیں، اور پاکستان کے آئندہ دستور کے معمار کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے پوری طرح آگاہ ہیں. اب اس میں ہمیشہ دو باتیں ہیں کہ ایک تو قائد اعظم نے کہا کہ دستور ساز اسمبلی نے بنانے. ہاں جی، یعنی قائد اعظم کتنے بڑے جمہوریت پسند تھے، ہاں، اور ڈکٹیٹر نہیں تھے ڈکٹیٹر کہ جی میں جو کہوں گا وہی دستور ہوگا. نہیں، انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں علم کہ یہ کس قسم اس کی حتمی شکل کیا ہوگی، لیکن دو باتوں کے حوالے سے مجھے یقین. اب دیکھیں کہ میں یہ سیکولر حضرات کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرارداد مقاصد کو الگ کر دیں، اور قائد اعظم کی یہ تقریر جو ہے، یہ جو مطلب فروری 1948 کی ہے، اس کو اگر آئین کا حصہ بنا دیا جائے تو میرا خیال پھر بھی یہ ان کے لیے یہ تقریر قائد اعظم کی پیغام موت ثابت ہو سکتی ہے. کیونکہ اصل میں ان کا لیاقت علی خان سے نہیں ہے. لیاقت علی خان کو، عامر صاحب آپ کے سوالات کا بڑا مزہ آ رہا ہے کہ لیاقت علی خان کو نشانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ آسان ٹارگٹ ہے. یعنی قائد اعظم کے خلاف ہم خرافت نہیں، مطلب اس کا قوم نہیں سنے گی، قوم نہیں سنے گی. تو وہ اصل میں لیاقت علی خان کی آڑ میں یہ کام کر رہے ہیں. جی چونکہ وہ پہلے وزیر اعظم تھے، دستور ساز اسمبلی جو ہے وہ انہی کے ہوتے ہوئے وجود میں آئی تھی، اور قائد اعظم ان سے پہلے رحلت فرما گئے تھے. جبکہ آپ ان کے حوالوں سے، ان کے اقتصابات سے جو تقاریر ہیں، جو باتیں ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ لیاقت علی خان حضرت قائد اعظم کی سوچ کا پرتو تھے. اللہ کے فضل کو بالکل آپ نے درست الفاظ میں استعمال کیے کہ وہ پرتو تھے. اب میں قائد اعظم کی وہ تقریر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو 15 جولائی 1948 کو. اچھا جی، یہ جو تقریر ہے 15 جولائی، یہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہے. ٹھیک ہے. اس تقریر کے بعد انہوں نے کسی اور تقریر میں شرکت، کیونکہ یہ جولائی کی ہے، ستمبر 1948 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ معاشی نظام کی بات کرتے ہیں. جی ٹھیک. اب ذرا غور فرمائیں کہ جب وہ معاشی نظام کی بات کرتے ہیں تو بھی، جب وہ سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں تو بھی وہ حوالہ اسلام کو بناتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ہم مغرب کا معاشی نظریہ اور نظام اختیار کریں گے تو عوام کو پرسکون اور خوشحال زندگی فراہم نہیں کر سکتے. ارے واہ. اپنی تقدیر ہمیں منفرد انداز میں بنانی ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی تصورات کے مطابق. گویا کہ انسانی مساوات، معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی تصور. اور جو میں اس سے سمجھا ہوں کہ وہ اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں، اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں، وہ قوم کی بات کر رہے ہیں، ملک کی ریاست کی بات کر رہے ہیں. معاشی نظام جو ہے سر، جی وہ انفرادی نظام کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ اسلام کے اصولوں کی طرف جا رہے ہیں کہ مغرب کا نظام ہمیں وہ نہیں، سرمایہ دار نظام. جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اس نے لا ینحل مسائل پیدا کیا، اور ہمیں منفرد انداز میں، منفرد انداز میں، اور یہ بھی کہ یہ تجربہ گاہ ہے اسلام کی. یہ بھی انہوں نے فرمایا، یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم اس کو اسلام کی تجربہ کا بنانا چاہتے ہیں. اور یہ بات بھی وہ جس طرح میں نے پہلے کہی ہے کہ اگر اس کو بھی اس کا حصہ، اور ایک حرف آخر کے طور پر 25 جنوری کو انہوں نے جو تقریر کی، 25 جنوری کو جی، وہ جناب صفحہ 159 ہے میری کتاب میں، لیکن یہ تمام تقریر تو میں نے وہیں سے لی ہے نا جی. جو یہ کراچی بار ایسوسیشن سے ہم بولی سب کتاب. اوکے. اب یہ ایک ایسی ہے کہ اسے میں سیکولر ذات کے منہ پر قائد اعظم کا ایک زناٹے دار تھپڑ بھی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے ان لوگوں کو مفسد، شر انگیزی کا، فساد سے مفسد، فساد پھیلانے، شر پھیلانے والا، مفسد، انگریزی میں مسچیف کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. ارے واہ واہ واہ. یہ حامد ولید صاحب ذرا غور فرمائیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتا جو دیدہ و دانستہ اور شرارت سے یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. شرارت، مسچیف اور پروپیگنڈا.
کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت کی بنیاد پر تشکیل نہیں دیا جائے گا. اور میرے یہ دستور کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ 25 شریعت جنوری کی بنیاد پر جی تشکیل نہیں دیا. اچھا, اس کا دوسرا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ مفسد اور شر انگیزی کا مرتکب ہوتے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت اسلامی کی بنیاد پر نہیں ہوگا. دوسرے معنوں میں قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نظام شریعت پاکستان کا جو دستور ہے وہ اسلامی شریعت کی بنیاد پر اسے مرتب کیا. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ قائد اپنی زندگی میں اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ ایسے مفسد اور شرپسند لوگ موجود ہیں جو کہ ریاست پاکستان کو ریاست مدینہ کی عملی شکل بننے سے روکنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت خوبصورت آپ نے تشریح کر دی. اب یہ میں آگے الفاظ جو دہرا رہا ہوں قائد اعظم کے, یہ جو ابھی آپ نے لفظ بولے ہیں اس کی مزید تائید ہوتی ہے. اچھا جی. پھر قائد اعظم نے کہا کہ اسلام کے اصول آج بھی اسی طرح قابل اطلاق ہیں جس طرح 1300 سال پہلے تھے. اسلام اور اس کے نظریات نے ہمیں جمہوریت کا سبق دیا. ہر شخص سے انصاف, رواداری اور مساوی برتاؤ اسلام کے بنیادی اصول ہیں. پھر کسی غیر مسلم کو ایسی جمہوریت سے خوف کیوں لاحق ہو سکتا ہے؟ ارے واہ واہ, جو انصاف. اب اس میں منارٹی کی بات آ گئی کہ آپ کو اسلام کے اصولوں سے, عرفہ اصولوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اسلام انصاف, رواداری اور مساوی برتاؤ کے بلند ترین معیار کا علمبردار ہے. یہ قائد اعظم فرما رہے ہیں. آگے انہوں نے کہا جی اسلام محض رسوم, روایات اور روحانی نظریات کا مجموعہ نہیں ہے. اسلام ہر مسلمان کے لیے ضابطہ حیات بھی ہے جس کے مطابق وہ اپنی روزمرہ کی زندگی, اپنے افعال و اعمال, حتیٰ کہ یہ الفاظ پہ غور کریں, سیاست, معاشیات اور زندگی کے دوسرے شعبوں پر بھی عمل پیرا ہوتا ہے. اسلام میں ہمیں انسان اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہ کرنے کا حکم دیا ہے. مساوات, آزادی اور قوت اسلام کے اساسی اصول ہیں. اب اس کے بنیاد یہ جو ہے 25 جنوری کی اور 1948 یہ جو آپ نے لفظ بولا تھا کھنڈت ڈالنے والے, یہ براہ راست قائد اعظم ان سے مخاطب. اور یہ جو اب ہیں یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے جرثومے ہیں جو قائد اعظم کے دور میں, جن کو قائد اعظم کو مفسد, قائد اعظم کو مفسد فتنہ اور فساد پھیلانے والے, وہ ضرورت پڑی. ان کا لیول کیا ہو, یعنی ان کی شر انگیزی کا لیول وہ ہوگا کہ قائد اعظم کو خود بولنا پڑا اور اس کے جواب میں یہ کہنا پڑا کہ پاکستان. اور تیسری بات اس میں کہنا چاہتا ہوں, پھر دوبارہ دہرانا کہ ایک دفعہ ایک ہمارے بہت معروف روحانی شخصیت ہے صوبہ سرحد کی, تو پیر صاحب مانکی شریف نے ان کا نام تھا, تو انہوں نے قائد اعظم کو اپنے ایک خط کے ذریعے اس تحفظ کا اظہار کیا کہ یہ عمومی تاثر ہے کہ پاکستان کا جو دستور ہے وہ اسلامی شریعت کی بنیاد پر نہیں ہوگا. تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے دستور نہیں بنانا, یہ دستور ساز اسمبلی نے بنانا ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ دستور ساز اسمبلی میں جب اوور ویلمنگ میجارٹی مسلمانوں کی ہوگی تو وہ قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون سازی کیسے کر سکتے, دلیل پہ غور کریں. اور اسی بات کو, یہ تو ہو گیا ایک, اسی بات کو جب صوبہ سرحد میں ریفرینڈم ہو رہا ہے تو وہی لوگ, ولی خان کا والد عبدالغفار خان اور ان کے تایا, ان کو ڈاکٹر خان صاحب کہتے تھے. اور ڈاکٹر خان صاحب جو ہے وہ کانگریسی لیڈر تھے, وہ ان کو تو ان کے بھائی کو سرحدی گاندھی بھی کہتے تھے, یہ دونوں کانگریس کے لیڈر تھے. تو انہوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا کہ جب 45 اور 46 کے انتخابات ہو گئے 1945 اور 46 سے, مسلمانوں نے اجتماعی طور پر پاکستان کے حق میں رائے دے دی, تو صوبہ سرحد میں ریفرینڈم ہونا تھا ابھی. تو ریفرینڈم کے ذریعے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں اسلامی شریعت نافذ نہیں ہوگی, ہم کو الگ ایک پٹھانستان بنانا چاہیے جہاں ہم اسلام کو نافذ کریں گے. ٹھیک ہے ان کا. تو قائد اعظم نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ان کا, بلکہ وہ الفاظ ہیں کہ ان کے زہریلے پراپیگنڈا کی مذمت کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ جس پاکستان میں عظیم اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہوگی دستور ساز اسمبلی, وہ قرآن و سنت سے متصادم قانون سازی کیسے کر سکتے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں. اور آج آ کر وہ آپ والی بات ہے کہ لیاقت علی خان مرحوم کے کندھے پہ وہ رکھ کے تو وہ چلا ادھر رہے ہیں. اور ایک اور پہلو اس کا ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کے حوالے سے بھی بہت معترض ہیں ماشاء اللہ. سر گزارش ہے کہ جو بھی, حالانکہ علامہ شبیر احمد عثمانی جو ہیں
قائد اعظم کے ظاہر انتہائی معتمد ترین ساتھی تھے. بالکل. قائد اعظم کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا. ہاں جی. اور بہت ہی ان کا مقام اور رتبہ تھا. جس نے بھی اسلام کی بات کی ہے. اور میں ایک اور بات عرض کروں کہ بعض اوقات یہی سیکولرات یہ بھی کہتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں نے کیونکہ پاکستان کی مخالفت کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر نہیں بنا. اب وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو مذہبی جماعتیں قیام پاکستان کی مخالف تھیں وہ ایک طبقہ الگ تھا. انہوں نے جمعیت العلماء ہند کے پلیٹ فارم سے مخالفت کی, مجلس احرار کے پلیٹ فارم سے کی, لیکن جمعیت علماء اسلام قائد اعظم کے حکم پر اس وقت قائم ہوئی. ذرا غور کریں, جمعیت علماء ہند قیام پاکستان کی مخالف تھے. جمعیت العلماء اسلام یہ اولی جمعیت علماء اسلام نہیں, اب انہوں نے نام رکھا. اس وقت جو بیفور پارٹیشن جمعیت علماء اسلام تھی وہ قائد اعظم کے حکم پر, اور شبیر احمد عثمانی جو ہیں وہ اس کے سربراہ تھے. ارے واہ. اور وہ جو جمعیت علماء اسلام تھی اس کے پلیٹ فارم سے اسی طرح بریلوی حضرات کی طرف سے پیران نظام بے شمار لوگ. اب یہ جنہوں نے مخالفت کی ان کا نقطہ نظر تو یہ تھا کہ وہ پاکستان, وہ متحدہ ہندوستان میں کانگریس کے پلیٹ فارم کی بات کر لیں. ظاہر ہے کہ جو بندہ بھی قیام پاکستان کا مخالف تھا, اچھا ہمیشہ اس میں بھی ایک دلچسپ بات ہے اچھا کہ بعض جماعتیں یہ کہتی تھیں مجلس احرار کہ ہم حکومت الہیہ یعنی اسلام کو نافذ کرنا چاہتی ہیں. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کانگریس نہرو اور گاندھی سے مل کر اسلام کو نافذ کرنا چاہتے تھے؟ وہ کس طرح کا, ذرا غور فرمائیں نا. یعنی جو قیام پاکستان کا مخالف عالم دین تھا نا وہ تو عملی طور پر سیکولرزم کا داعی تھا. اب دیکھیں نا کہ جنہوں نے قیام پاکستانی کی مخالفت کی ان کو تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اسلام کو نافذ ظاہر ہے تھرو گاندھی, تھرو نہرو یا تھرو کانگریس تو نہیں کر سکتے. جی ٹھیک. یعنی پاکستان ہی واحد وہ ملک تھا جس کی صورت میں, اچھا ایک اور بھی بات کر لیتے ہیں. ہاں جی. کہ اگر یہ قرارداد مقاصد کو بھی بالکل الگ کر دیتے ہیں, قائد اعظم کی تقاریر کو بھی چلیں بالکل الگ کر دیتے ہیں جو بالکل اسلام کی تائید اور نصرت اور حمایت میں ہیں, لیکن کیا اجتماعی طور پر جو مسلمان ہیں, میں آپ سب گناہ گار سے گناہ گار, وہ قرآن اور سنت سے متصادم کوئی قانون سازی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم شراب کی حرمت کو حلال کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سود کی حرمت کو حلال کر سکتے ہیں؟ کیا ہم برطانیہ کی طرح مرد کے ساتھ شادی کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں؟ یہی قرارداد مقاصد کہتی ہے کہ ہم نے اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑنا نہیں, اس کے اندر رہ کر قانون سازی کرنی, اور اس کے اندر اقلیتوں کے حقوق جو ہیں بدرجہ اتم. بلکہ میں اگر عرض کروں, میں یہ بہت ہی آپ نے ایسی خوبصورت بات کی, میں ابھی قائد اعظم لائبریری میں بیٹھا تھا تو اسپیشلی نا آپ کی گفتگو کے لیے میں نے یہ دو چیزیں نوٹ کی. جی جی. 2 نومبر 1941 کو غیر مسلم کے حوالے سے قائد اعظم نے فرمایا کہ اسلام ان غیر مسلموں کے ساتھ جو ہماری حفاظت میں ہوں عدل و انصاف, مساویانہ سلوک اور رواداری, بلکہ فیاضی, اس میں فیاضی بھی آ گیا کہ صرف مساویانہ سلوک نہیں, صرف رواداری, جنراسٹی. یس مطلب یہ صحیح انگریزی میں آپ نے متبادل لفظ دیا, جنرس بھی ہوں گے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اقلیتوں کے لیے ایکسیسو, جی یس حق سے زیادہ, اسی کو فیاضی کہتے ہیں, اسی کو جس طرح ہمارا یہ جو نا عدل و انصاف بھی کبھی بیسک بات یہی ہے کہ مطلب وہ مطلب جو اس کا نہیں حق بنتا اس سے بھی زیادہ دیا جائے. بالکل. منارٹی کے بارے میں یعنی یہ تو ہم نے ایسی بات کر دی کہ مسلمانوں سے بھی بڑھ کر ان کو جہاں تک ان کی عبادت کرنے کا طریقہ کار ہے, اسوہ حسنہ کی تقلید ہے. جی بلکہ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے نا یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ میں آگے آتا ہوں, پہلے یہ مکمل پڑھ لوں. فیاضی پیش آنے کا ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ برادرانہ ہونا چاہیے اور انہیں شہریت کے یکساں حقوق ہونے چاہیے. مطلب بار بار جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یکساں شہری حقوق کی قائد اعظم نے بات کی ہے, اسلام سے دستبرداری کی بات نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے. اسلام کو حوالہ بنایا ہے, بالکل, یعنی اسلام کے مطابق وہ کہتے ہیں. آپ نے جو فرمایا وہ اگر ہم سے مجھے اجازت دے لیں, آپ نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے, اس میں ذرا دیکھیں کہ 14 اگست 1947 یہ انہوں نے 14 اگست لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 اگست 1947 کو تقریر کی تھی, دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا تھا. قائد اعظم نے بھی کیا, پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا, پھر قائد اعظم نے کیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے حوالہ یہ دیا تھا اپنی تقریر میں کہ منارٹی کے حوالے سے شہنشاہ اکبر کا جو دور ہے وہ بڑا مثالی دور تھا.
حسن سلوک کے حوالے سے مطلب بڑا ایگزیمپلری، بڑا قابل تحسین دور تھا. تو قائد اعظم نے، یہ 14 اگست 1947 کی بات ہے، 14 قائد اعظم نے فرمایا، یہ میں نے عنوان دیا ہے خود، شہنشاہ اکبر کی غیر مسلموں کے ساتھ رواداری رسول کریم کی تعلیمات کا نتیجہ تھی. ابھی آپ فرما رہے تھے اس وقت ایسا کی بات. تو انہوں نے فرمایا قائد اعظم نے کہ شہنشاہ اکبر نے غیر مسلموں کے ساتھ خیر سگالی اور رواداری کا جو برتاؤ کیا وہ بات نہیں تھی. اس کی ابتدا آج سے 1300 سال پہلے ہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی. انہوں نے زبان ہی سے نہیں بلکہ عمل سے یہودیوں اور عیسائیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ رواداری برتی اور ان کے عقائد کا احترام کیا. مسلمان جہاں کہیں بھی حکمران رہے ایسے ہی رہے. ان کی تاریخ دیکھی جائے تو وہ ایسی انسانیت نواز اور عظیم القدر اصولوں کی مثالوں سے بری. ماشاءاللہ بھلی صاحب، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، ماشاءاللہ بڑی بھرپور. اگر مجھے اجازت دیں جسارت دیں، یہ قائد اعظم نے سمندر کو کوزے میں بند کیا، ماشاءاللہ. تو اب اصل آپ کی طرف سے ہم پیغام لینا چاہتے ہیں کہ ایک تو ادارہ نظریہ پاکستان کی جانب سے یہ جو کاوش اور کوشش ہے کہ ایسے تمام فتنہ فساد پھیلانے والے لوگوں کو نہ صرف ایکسپوز کیا جائے بلکہ جو اصل روح ہے نظریہ پاکستان کی، قرارداد پاکستان کی، قرارداد مقاصد کی، یہ تمام اہم ریزولوشنز جو ہیں ان کو بھی اجاگر کیا جائے. تو آپ ادارہ نظریہ پاکستان کے کردار کو کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حامد ولی صاحب، ادارہ نظریہ پاکستان جو ہے نا، یہ تو واحد ادارہ ہے جو قرارداد مقاصد کے تحفظ کے لیے بھی کام کر رہا ہے، نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے بھی کام کر رہا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ نظریہ پاکستان قرارداد مقاصد خود اسلامی نظریہ، اب دیکھیں جو وزیر اعظم بھی حلف اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو پاکستان کی بنیاد ہے. جی بالکل. یہ واحد ادارہ ہے کہ جو اس کے لیے مسلسل کوشاں ہے، عملی اعتبار سے بھی مطلب، اور عملی ہی اصل بات ہوتی ہے کیونکہ آدمی جو ہے وہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پیکر عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا. تو نظریہ پاکستان، ادارہ نظریہ پاکستان پیکر عمل ہے نظریہ پاکستان کے تحفظ کے اعتبار سے. اور بالکل آخر میں ہمیں یہ بتا دیجیے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو آج کی نسل ہے، ان کو ان تمام چیزوں اور باتوں سے کس طرح سے روشناس رکھا جا سکے، وہ کیا نسخہ کیمیا؟ دیکھیں جی، بالکل سیدھی سی بات ہے کہ وہ قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں. علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا. علامہ اقبال کے جو قائد اعظم کے نام خط ہیں 1936-37 میں، ان کا مطالعہ کریں. وہ خطوط ہیں جس کا قائد اعظم نے خود دیباچہ لکھا. اور قائد اعظم نے دیباچے میں لکھا کہ یہ جو پاکستان کا مطالبہ ہے، علامہ اقبال پہلے اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان بننا چاہیے، میں بعد میں اس نتیجے پر پہنچا. علامہ اقبال کو وہ اپنا پیش رو کہتے ہیں، مطلب قائد اعظم. تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے، پاکستان کی بنیاد کو اگر سمجھنا ہے، اساس کو سمجھنا ہے اور اس اساس کا ہم نے تحفظ کرنا ہے، تو علامہ اقبال اور قائد اعظم سے بہتر ہماری رہنمائی کوئی نہیں ہو کتابوں سکتی. کو پڑھا جائے. جناب آصف علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے وقت دیا اور بہت ساری تاریخی حقائق کی روشنی میں باتوں کی آپ نے وضاحت کر دی ہے. اور وہ لوگ اور وہ فتنہ فساد اور وہ مفسد لوگ جو کہ ایسے عمل میں اب بھی مصروف عمل ہیں اور ایسی پروپیگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہیں، ان کو صرف غالب کی زبان میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں. شرم تم کو مگر نہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام پاکستان آور کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت